हाशिर टेबल पर झुका एक फाइल को स्टडी कर रहा था। एक हाथ की उंगलियां कैलकुलेटर पर तेजी से हरकत कर रही थी। जाजिब अफरा तफरी से दरवाज़ा खोलकर अंदर आया था। ये देखें, इसकी सांसें फूली हुई थीं, जैसे भागता हुआ आया हो। इसने अपना मोबाइल इसके आगे किया। स्क्रीन पर नज़र पड़ते ही हाशिर की सांसें थम गई थीं। इसने तेज़ी से मोबाइल अपने हाथ में लिया। एक वीडियो चल रही थी जहां अब हज़ारों के मजमे को दिखाया जा रहा था। फिर दोबारा कैमरा स्टेज पर स्पीच के लिए आए स्पीकर पर डाला जा रहा था। हम लोगों के साथ मसला ये है कि जब हम किसी से मोहब्बत करते हैं तो अपना आप लगा देते हैं, और फिर जब वो हमें छोड़ देते हैं तो हमारी हालत न जिंदों में रहती है न मुर्दों में। मोहब्बत वाकई ऐसा ही करती है। मेरा मानना है आप किसी भी से भी मोहब्बत करें तो इसमें अपना 100% हिस्सा ना दें। अपने वजूद का एक हिस्सा खालिस अपनी ज़ात के लिए बचा कर रखें, ताकि जब वो छोड़ जाए तो कम अज़ कम आप उठने के काबिल तो हों। आप इस काबिल तो हों कि फिर से अपनी ज़िंदगी शुरू कर सकें। जो हिस्सा अपने लिए रखें तो इसे सबसे छुपा कर रखें। किसी को मालूम ना होने पाए कि आपने अपने अंदर सिर्फ अपनी ज़ात के लिए कुछ रख छोड़ा है, क्योंकि जब जालिमों को मालूम हो जाए तो वो एक्स्ट्रा मोहब्बत दिखाकर वो भी ले जाते हैं। जब देखते हैं आप खाली हैं तो फिर आप में 100 कीड़े निकाल कर उठ कर चल जाते हैं। फिर वो तो अपनी नई जिंदगी में मसरूफ हो जाते हैं, मगर आप फिर उठने की तमन्ना के बावजूद भी नहीं उठ पाते। अंधी मोहब्बत इंसान को पैरालाइज कर देती है। ठीक है, मोहब्बत सोच समझकर नहीं की जाती, जिससे हो जब हो, मगर याद रखें आपकी ज़ात के अंदर एक हिस्सा खालिस आपके लिए होना चाहिए। वो हिस्सा इन्हें भी न दें जो आपसे शदीद मोहब्बत के दावेदार हों, क्योंकि बुरे वक्त में साया भी साथ छोड़ जाता है। तब इंसान के अंदर का वो हिस्सा इसके काम आता है। हाशिर ने इसके नीचे एक और रिलेटेड वीडियो खोली। वो दोनों भाई खामोशी से मोबाइल को देख रहे थे। मेरी ज़िंदगी पहले बहुत आसान थी, फिर ऐसे उल्टी तरतीब हुई कि मैं हैरान भी ना हो सकी, मगर यही ज़िंदगी है, गैर मुतवक्के, आपकी सोचों से परे। मुझ पर ऐसा वक्त भी आया जब मेरी ज़िंदगी में मौजूद सब मर्दों ने मुझसे अपना दामन छुड़ा लिया था, क्योंकि मैं इनके लिए एक धब्बा बन गई थी। और मैं इन्हीं की तर्ज पर सोचती रही कि अगर औरत के नाम के साथ किसी मर्द का नाम नहीं रहा तो वो अब किस काम की नहीं रही, दुनिया की भीड़ में गुम हो जाए, और अगर कभी उठे तो खुद को बेच के। मैंने यही देखा कि खुद औरतें भी जब ऐसे मसाइल से गुजरती हैं तो वो फिर खुद को जिंदा रखने के लिए या अपनी ज़िंदगी के मर्दों से बदला लेने के लिए खुद को बाजार में ला खड़ा करती हैं। मैं कहती हूँ अगर औरत हिम्मत से अपने वजूद की इज्जत के लिए खड़ी हो जाए तो किसी आदम के बेटे की जरूरत नहीं कि वो हवा की बेटी को सजा बनाकर कारोबार करे। ठीक है, जिंदगी में मुश्किलात आती हैं, तो जो औरतें खुद को इस काम के लिए पेश करती हैं, क्या तब वो सुकून के झूले में झूलती हैं? जिंदगी के मसले तो चलते रहते हैं, बस इनकी वजह से अपने कदम नहीं उखाड़ते हैं। खुद को किसी मर्द की नहीं अपनी इज्जत समझें। आप कैसे गवारा कर सकती हैं कि आपका वजूद इतना सस्ता कर दिया जाए कि चंद पैसों के इवज किसी को भी मिल जाए? आप ये कैसे सोच सकती हैं? अगर आपकी ज़िंदगी में कोई मर्द नहीं रहा तो आप इज्जतदार नहीं रही। खुद को मिटा दें, उठें और अपना आप मनवाएं, मगर इस तरह अपने वजूद की तजलील करके नहीं। भले आप अकेली हैं, मगर रास्ते अच्छे चुनें। जब तक आपके नाम के साथ किसी मर्द का नाम रहता है आप अपनी हिफाजत करती हैं। जब सिर्फ अपना ही नाम रह जाता है तो फिर क्या होता है? क्या आप अपना नाम आपके लिए इज्जत और गैरत नहीं बन सकता? उठें और अपने वजूद की इज्जत के लिए लड़ें और दुनिया के अच्छे शोबों में अपना नाम लिखवाएं। भले आप अकेली हैं मगर अपने आप में मुकम्मल हैं। आपकी कोशिश कई औरतों के लिए रोशनी बन सकती है। मैं यहाँ अपनी ज़िंदगी की मुश्किलें इसलिए नहीं बता रही कि आप लोग मुझे बाहिम्मत कहें। मैं इसलिए आपसे शेयर कर रही हूँ कि हो सकता है आप में से कोई एक भी अपनी ज़िंदगी में ऐसी ही किसी मुश्किल का सामना कर रही हो। मेरे अल्फाज इसके लिए रोशनी बने कि जब ये अकेली औरत अपने लिए इज्जत बन जाती है तो आप भी बन सकती हैं। मैं एक जुगनू एक तारा सही, अंधेर नगर की तो रोशनी हूँ। और याद रखें, गैरत का मफहूम किसी मर्द से रिलेटेड होना नहीं होता। गैरत का सिर्फ एक ही मफहूम है और वो है खुदा की बनाई हदूद को ना तोड़ना। सामने सारी औरतें बैठी थी। कोई इंटरनेशनल ख़वातीन का सेमिनार था। वो एक कुर्सी के आगे बैठी हाथ में माइक पकड़े बोल रही थी और वो सारी औरतें इसे तवज्जो से सुन रही थी। हाशिर ने इससे नीचे वाली एक और वीडियो खोली। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि वही मरियम आलम थी। वो बेयकीनी से एक एक करके इसकी वीडियोस देख रहा था। नहीं, वो मरियम आलम नहीं थी, वो तो मरियम मीर थी। मीर पढ़कर इसके दिल के अंदर कुछ हुआ था। इसने एक और वीडियो खोली। इसमें सवाल जवाब सेशन था। किसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट इससे सवाल जवाब कर रहे थे। एक लड़की
آپ خود حجاب کرتی ہیں تو آپ ہمیں حجاب پر بھی لیکچر دے کر بتائیں گی کہ یہ اچھا ہے۔ لڑکی کا لہجہ صاف مذاق اڑاتا ہوا تھا۔ پتہ نہیں کس موضوع پر وہ سب بولنے کے لیے اکٹھے ہوئے تھے۔ یہ چند منٹ کی کلپ تھا۔ اب کیمرہ پھر مریم پر تھا اور پیچھے ایک بینر پر لکھا جرمنی نظر آ رہا تھا۔ آپ مسلم ہیں؟ اس نے الٹا سوال کیا۔ جی، لڑکی نے جواب دیا۔ تبھی آپ کو ٹینشن لگ گئی کہ میں آپ کو حجاب پر لیکچر نہ دے دوں۔ وہ ہنسی، پھر سنجیدہ ہو کر اسے دیکھا۔ آپ مسلم ہیں، آپ کے لیے ایک کتاب اوپر سے بھیجی گئی ہے، یہ حکم اس میں ہے، میں کیوں آپ کو حجاب کرنے کو کہوں گی؟ جائیں اس کتاب کو کھولیں، پڑھیں، اس میں حجاب کے علاوہ بھی حکم ہے۔ ان کو مان سکتی ہیں؟ مانیں، نہیں مان سکی تو ایک پیپر پر اپنی دلیلیں لکھتی جائیں۔ کیا آپ کے خیال سے وہ حکم کیوں نہیں ماننا چاہیے؟ اور جب سب دلیلیں لکھ لیں تو پھر سوچیں جس نے حکم دیا ہے اس کے سامنے یہ دلیلیں دہرا سکتی ہیں؟ جب وہ پوچھے گا میرا فلاں حکم کیوں نہیں مانا تھا، تو آپ اپنی وہ دلیلیں اس کے آگے دہرا سکتی ہیں؟ اگر واقعی کر سکتی ہیں تو گڈ اینڈ ویل، ورنہ تلاش جاری رکھیں کسی نئی دلیل کے لیے تاکہ جواب دے سکیں۔ باقی میں کوئی مذہبی اسکالر نہیں ہوں، اس لیے مجھے اس کی اہمیت کا صحیح طرح سے معلوم نہیں ہے۔ میں خود اس لیے کرتی ہوں کہ میں ایسے کمفرٹیبل فیل کرتی ہوں۔ وہ باقاعدہ حجاب نہیں کرتی تھی، ایک اسکارف کو اپنے دوپٹے اسٹائل میں لیتی تھی، سر کے بال کبھی کبھار نظر آ جاتے اور نیچے گردن سے ڈھیلا لباس تو ہر ویڈیو میں مغربی تھا، مگر اس میں مشرقی ٹچ تھا، یوں کہ اس کا جسم نمایاں نہیں ہو رہا تھا۔ وہ لڑکی بیٹھ گئی تھی، اب کوئی لڑکا کھڑا ہو رہا تھا۔ ہاشم نے موبائل ایک طرف کر دیا، اس کی کیفیت بہت عجیب ہو رہی تھی، شاید یہ بہت زیادہ خوشی تھی جس کا وہ کب سے انتظار کر رہا تھا۔ وہ مل گئی تھی اور اچھے حال میں ملی تھی، اوہ خدا شکر۔ اس کے بعد اس نے اسے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ پر رابطہ کیا تھا، معلوم ہوا وہ مختلف اداروں میں جا کر لیکچرز دیتی ہے۔ اس کی رہائش کہاں ہے نہیں معلوم، وہ ایک سے دوسرے لنک کے پاس جا رہا تھا، لوگ اسے دوسرے کے پاس ریفر کر دیتے، شاید اسے معلوم ہو کہ مریم میر کہاں رہتی ہے۔ یہ کیا ماجرا تھا، کوئی بھی اس کی رہائش کا نہیں جانتا تھا۔ ایک بار پھر سے وہ اپنے عہدے کا استعمال کر رہا تھا، فورن منسٹری سے اس کا ریکارڈ نکلوا رہا تھا۔ وہ پاکستان سے باہر کب گئی تھی اور پھر وہاں سے کس ملک گئی تھی، موجودہ رہائش کہاں تھی؟ خوش قسمتی سے وہ ایسے ملکوں میں گئی تھی جہاں پاکستانیوں کی کم تعداد ہوتی ہے۔ اس کا ڈیٹا آرام سے مل گیا تھا، سارا ریکارڈ نکلوا کر اس نے اس کے ابو کو اس کے مل جانے کی اطلاع کی تھی۔ سب بہت خوش تھے، وہ مل گئی تھی، رشیا کا ویزا لگوا کر اب وہ رشیا میں تھے۔ حاشر کو ماسکو کی فضائیں اپنی اپنی لگنے لگی تھیں، وہ یہی تھی، مگر اس پر بہت غصہ بھی تھا۔ وہ اس سے ٹھیک ٹھاک جھگڑا کرنے والا تھا اور وہ اس کے پاس کیوں نہیں آئی تھی؟ کیوں؟ ایمبیسی سے اس کے رشیا کے بارے میں معلومات لے کر وہ دونوں اب اس ادارے کی طرف جا رہے تھے جہاں وہ پڑھا رہی تھی، اور وہاں سامنے رک کر اس نے فیصلہ کیا تھا پہلے اس کے ابو اس سے مل لیں۔ وہ آدھا راستہ تو روتے آئے تھے، وہ پھر پارکنگ میں کھڑی گاڑی میں بیٹھا رہا، پہلے وہ اپنے گھر والوں سے تعلقات ٹھیک کر لے پھر وہ جائے گا۔ اس کے ابو پرنسپل آفس گئے تھے، وہ مریم عالم اردو ٹیچر سے ملنے آئے تھے، پھر انہیں وہاں سے اس کے روم میں بھیج دیا گیا تھا۔ مریم اس وقت اپنا ایک لیکچر لے رہی تھی جب اس سے اطلاع کی گئی کوئی اس سے ملنے آیا ہے۔ اب اکثر لوگ اس سے ملنے آتے رہتے تھے، کوئی اپنے کسی سوال کے جواب کی تلاش میں آتا تھا تو کسی کو کیا کام ہوتا تھا۔ اس نے گردن ہلا کر 5 منٹ میں آنے کا کہا تھا۔ جب وہ فارغ ہو کر اپنے آفس میں پہنچی، سامنے ایک آدمی اس کی ٹیبل کی جانب جھکا ایک پمفلٹ پڑھ رہا تھا۔ مریم نے دروازہ بند کیا۔ ہیلو، میں مریم میر ہوں، کہتے وہ اپنی کرسی کی جانب بڑھی۔ اس کے ابو نے مڑ کر اسے دیکھا، مریم کا سانس جہاں کا تہاں رہ گیا تھا، اس کے ہاتھ سے کتاب چھوٹ گئی تھی، نوٹس کے صفحے بکھر کر یہاں وہاں ہو گئے تھے۔ اس کے ابو روتے ہوئے اسے دیکھتے ہولے ہولے قدم اس کی جانب بڑھانے لگے۔ میری بیٹی مریم، انہوں نے آگے بڑھ کر اسے اپنے گلے لگانا چاہا، وہ ایک دم سے ہوش میں آ کر پیچھے ہٹی تھی۔ کیا کرنے آئے ہیں آپ؟ اس کی آواز میں خوف تھا، وہ محسوس کر کے اور غمزدہ ہوئے۔ میں تم سے ملنے آیا ہوں، تمہیں لینے آیا ہوں، چلو میری بیٹی اپنے گھر چلو، ہم سے غلطی ہو گئی تھی۔ مریم نفی میں سر ہلا رہی تھی، اسے یقین نہیں تھا کہ وہ سچ بول رہے ہیں۔ وہ دوسرے ملک میں تھی، یہاں اسے مار نہیں سکتے تھے، پھنس جاتے، اس لیے اسے پیار سے بہلا کر ساتھ لے جانے آئے تھے۔ مجھے آپ کے ساتھ نہیں جانا، وہ نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ ان کے دل کو تکلیف ہو رہی تھی، وہ اتنے سال بعد ایک دوسرے کو مل رہے تھے۔ بیٹی نے آگے بڑھ کر انہیں گلے سے بھی نہیں لگایا تھا، وہ اپنی صفائیاں دیتے رہے، بالآخر وہ رو پڑی تھی۔ آپ کو معلوم ہے ایک بیٹی کو اپنے باپ سے کتنی محبت ہوتی ہے؟ شاید ہر بیٹی کے دل میں ہوتی ہے، مگر میرے دل کی تو آپ بادشاہ تھے، میرے ہیرو تھے۔ مجھے آپ سے اتنی محبت تھی کہ میرا دل چاہتا آپ جہاں جہاں قدم رکھتے ہیں میں وہاں وہاں اپنا دل رکھتی جاؤں۔
مجھے آپ سے اتنی محبت تھی کہ میرا دل چاہتا آپ جہاں جہاں قدم رکھتے ہیں میں وہاں وہاں اپنا دل رکھتی جاؤں، اتنی محبت تھی آپ سے، اور آج بھی ہے، لیکن آپ نے کیا کیا؟ وہ دکھ سے ان کو دیکھ رہی تھی۔ آج آپ کہتے ہیں میرے دامن سے داغ ہٹ گیا ہے تو اب میں دوبارہ اسی خاندان کا حصہ بن جاؤں؟ تب مجھے کیوں نہیں قبول کیا تھا؟ تھی تو میں آپ کی بیٹی ہی، چاہے بری ہی ہوتی۔ ماں باپ بھی اولاد کو پھینکتے ہیں کیا؟ مجھے زندگی بھر نہیں بھولے گا میرے قتل کے وقت آپ وہاں موجود تھے، آپ نے آگے بڑھ کر میرے بھائی کا ہاتھ نہیں روکا تھا۔ وہ بولتے بولتے پھر سے رونے لگی تھی۔ میرا بچہ جو گزرا سے بھول جاؤ، ہم شرمندہ ہیں، ماں باپ کو معاف کر دو۔ کبھی کبھار ماں باپ زیادتی کر جاتے ہیں مگر اولاد سے محبت بھی تو کرتے ہیں، ہمیں تم سے بہت محبت ہے۔ میری سگی بہن، وہ جب آتی تھی تو میرا چہرہ بھی پسند نہیں کرتی تھی، گھر کے بچوں کے لیے میں بری تھی، امی کھانا کم دیتی تھی کہ ایسے مر جائے گی۔ بالآخر بھائی نے قتل کرنے کا سوچ بھی لیا اور عمل بھی کر لیا۔ اب آپ لوگ یہی سوچیں میں اسی رات ہی مر گئی تھی، مرے ہوئے زندہ نہیں ہوتے۔ اس کے ابو اس کے روتے وجود کو تھامنے کے لیے پھر آگے بڑھے۔ وہ سر جھکائے رو رہی تھی، انہوں نے اسے گلے لگا لیا تھا، اس کا ضبط ٹوٹ گیا تھا۔ وہ اونچی آواز سے رونے لگی، کیوں کیا میرے ساتھ ایسا؟ کیوں میں نارمل ہو کر بھی نارمل نہیں رہی؟ کیوں؟ وہ روتے ہوئے اس کے سر کو تھپ تھپا رہے تھے، پھر خود کو سنبھال کر وہ پیچھے ہوئی۔ چلے جائیں میری زندگی سے، نہ اب آپ لوگ میرے لیے زندہ ہیں نہ میں آپ لوگوں کے لیے۔ کہہ دینے سے سب رشتے ختم نہیں ہو جاتے میرا بیٹا۔ ان کا لہجہ وہ برسوں بعد سن رہی تھی، اس کا دل کٹا جا رہا تھا۔ ہر رشتہ ختم ہو جاتا ہے، ہر رشتہ، جب اس میں خلوص اور محبت نہ رہے۔ آپ میرے والد ہیں، آپ سے محبت فطری ہے، کل بھی تھی آج بھی ہے، مگر اب میں آپ پر اعتبار نہیں کرتی۔ جب اعتبار نہیں کرتی تو آپ لوگوں کے ساتھ زندگی کیسے گزار سکتی ہوں؟ آپ جائیں یہاں سے، پلیز چلے جائیں۔ میں تمہاری ماں سے کیا کہوں گا؟ وہ تمہاری راہ دیکھ رہی ہوگی۔ جب سے تمہارے ملنے کا پتہ چلا ہے وہ خوشی سے سو نہیں پائی، وہ بے بسی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ انہیں تب ضرور نیند آئی ہوگی جب میں کئی کئی دن کھانے کے لیے یہاں وہاں بھٹکتی تھی اور پھر اپنی عزت نفس پر پیر رکھ کر بھیک مانگ کر پیٹ بھرتی تھی۔ انہیں تب بھی نیند ضرور آتی ہوگی جب میں یہاں سردی کے مارے لوگوں کے دروازے کھٹکھٹاتی تھی، مجھے آگ کے آگے بیٹھنے دے، اور وہ کسی فقیر کی مانے دھتکار دیتے تھے۔ انہیں اس رات بھی نیند آئی ہوگی جب میں اپنی عزت بچانے کے لیے کچرے میں ساری رات پڑی رہی تھی۔ مجھے بتائیں میں کیا کیا بھولوں؟ وہ کچرے میں گزری رات آج بھی میرے دماغ میں اسی طرح تازہ ہے۔ کئی لوگوں کے بیچ بیٹھی ہوتی ہوں جب یوں لگتا ہے کچرے میں کیڑے میرے جسم پر حرکت کر رہے ہیں۔ راتوں کو سوتے وقت یوں لگتا ہے کسی نے منہ پر گند کا ڈھیر ڈال دیا ہو۔ بدبو سے نیند نہیں آتی، لیکن تب بھی انہیں نیند آتی ہوگی، اب بھی آ جائے گی۔ آپ لوگ میرے ماں باپ ہیں، آپ سے ہمیشہ محبت رہے گی۔ خون کی محبت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ میں نے ہر چیز کے لیے آپ لوگوں کو معاف کیا، مگر خدا را اب میری زندگی میں نہ آئیں، خدا کے لیے چلے جائیں، مجھے جینے دیں، میری تکلیف کو نہ بڑھائیں۔ وہ شکستہ قدموں سے پلٹ رہے تھے اور مریم نے بائیں ہاتھ سے اپنے دانت گاڑ دیے تھے، اسے اپنی چیخیں روکنی تھیں۔ اس کے ابو جا رہے تھے، اس کا دل ان کے قدموں سے لپٹا جا رہا تھا، وہ ضبط کی آخری انتہاؤں پر تھی۔ اسے واپس نہیں جانا تھا، کسی صورت نہیں جانا تھا۔ ان کے جانے کے بعد وہ وہاں سے نکل آئی تھی، اسے رونا تھا کھل کے بہت سا، شدت ضبط سے جسم میں کانٹے سے چبھنے لگے تھے۔ وہ سامنے نظر آتے اپنے اسٹوڈنٹس کو اطلاع کرتی وہاں سے نکل آئی تھی۔ اب بقیہ لیکچر اس نے کل دینا تھا، ابھی تو رونا تھا۔ وہ دوسرے دروازے سے نکل کر پیدل چلتی جا رہی تھی، جبکہ ہاشم نے اس کے ابو کو آتے دیکھ کر پوچھا تو انہوں نے روتے ہوئے سب بتا دیا تھا۔ پھر وہ اس کے آفس تک گیا تھا، وہ وہاں نہیں تھی، کہاں چلی گئی تھی؟ کیا ایک بار پھر سے بھاگنے والی تھی؟ ہاشم کو ڈر تھا، آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کی وجہ سے بار بار راستہ دھندلا ہو رہا تھا، اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے، روتے روتے اس کی ہچکیاں بند گئی تھی، وہ چلتے چلتے وہیں فٹ پاتھ پر بیٹھ گئی تھی، بلند آہوں اور سسکیوں کے ساتھ روئے جا رہی تھی، ایک ایک رگ میں تکلیف محسوس ہو رہی تھی، شدت غم سے اس کا دل پھٹنے کو تھا، اس کی سانسیں اندر کہیں اٹکتی جا رہی تھی۔ یہ دن کا مصروف وقت تھا، گاڑیاں آ جا رہی تھی، پیدل کوئی نہیں تھا۔ اس تکلیف سے اسے اپنی رگوں میں درد ہی بہتا محسوس ہو رہا تھا، وہ درد کے ماری جھکتی جا رہی تھی، وہ ہر بار سوچتی بس یہی ہے درد اور تکلیف کی انتہا، اور ہر بات غلط ثابت ہوتی تھی۔ اس نے کب سوچا تھا اس کے ابو اسے لینے آئیں گے اور وہ درد کی اس انتہا کو بھی چھوئے گی؟ آج ساری تکلیفیں ایک ساتھ آ ملی تھیں، جھوٹے الزام کا دکھ، گھر والوں کے بدل جانے کا غم، حاشر کے چھوڑنے کی تکلیف، پردیس میں گزری ذلت کے بہت سے دن، جس نے پوری زندگی کے ہر سکھ کی قیمت وصول کی تھی۔ وہ کس غم کو بھولتی، کس درد کا مداوا کرتی، کس درد کو دل سے نکالنے کے جتن کرتی۔ اس کا دل چھوٹا سا تھا، اس کی گزری زندگی کے وہ سب غم ایک
ساتھ اس کے دل میں نہیں سما رہے تھے۔ وہ روتے روتے دونوں ہاتھوں سے اپنے بال مٹھیوں میں جکڑ چکی تھی، یوں لگتا تھا پورا جسم ہی فنا کے دہانے پر آن کھڑا ہوا۔ روتے ہوئے اس کا جسم ہل رہا تھا، جانے کتنی دیر وہ روتی رہی۔ پیچھے سے ایک عورت نے اس کے کندھے پر ہمدردی سے ہاتھ رکھا۔ مریم نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، وہ ہمدردی سے اس کی طبیعت کا پوچھ رہی تھی۔ مریم نے نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ وہ ٹھیک نہیں تھی، اسے اپنا آپ بے جان لگ رہا تھا، جسم کی طاقت بس چند گھنٹوں میں نچڑ چکی تھی۔ اتنی دیر میں روتے روتے اس کی آنکھوں میں درد ہونے لگا تھا۔ وہ اس عورت کے سہارے بمشکل کھڑی ہوئی اور ٹیکسی کر کے اپنے اپارٹمنٹ میں چلی آئی تھی۔ حاشر اس کے گھر کا ایڈریس انتظامیہ سے پوچھ رہا تھا۔ پہلے تو وہ دینے سے انکاری رہے، یقیناً اس نے ہی انہیں منع کر رکھا تھا، اس لیے کسی کے پاس اس کے گھر کا ایڈریس نہیں تھا۔ پھر بہت مشکلوں سے وہ اس کا ایڈریس لے سکا تھا۔ اس کے گھر جانے سے پہلے اس کے ابو کو وہ ہوٹل چھوڑ آیا تھا۔ ان کی طبیعت خراب ہو رہی تھی، انہیں ڈاکٹر کو دکھایا تھا، انہیں آرام کرتا چھوڑ کر خود یہاں آ گیا تھا۔ جب اس کے گھر پہنچا تو شام ہو رہی تھی۔ اس کے اپارٹمنٹ کے دروازے پر کھڑا وہ چند لمحے بند دروازے کو دیکھتا رہا، پھر خود کو کمپوز کر کے بیل بجائی۔ کافی دیر وہ بیل بجاتا رہا، وہ دروازہ ہی نہیں کھول رہی تھی۔ وہ پریشان ہوا، پھر کہیں چلی تو نہیں گئی۔ بالآخر قدموں کی آواز سنائی دی تھی اور ایک جھٹکے سے دروازہ کھلا تھا۔ حاشر کے دل کو قرار آ گیا تھا، کب کی سنی غزل کے مصرعے یاد آ گئے تھے۔ ایک مدت ہوئی تم کو دیکھا نہیں، ایک زمانہ ہوا مسکرائے ہوئے۔ ڈھیلی سی ٹراؤزر کے ساتھ ڈھیلی سی شرٹ، بندھے بالوں سے نکلی کچھ بکھری لٹیں اور سوجی ہوئی آنکھیں۔ یقیناً وہ صبح سے اب تک روتی رہی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر پہلے تو دنگ ہوئی تھی، پھر ایک دم سے اندر چلی گئی تھی۔ اب انہیں بھی معافی چاہیے ہوگی، وہ بڑبڑاتی جا رہی تھی۔ حاشر خود ہی اندر آ گیا تھا اور دروازہ بند کر دیا۔ وہ چلتے ہوئے بیڈ روم کی طرف جاتی سیڑھیوں پر بیٹھ گئی۔ حاشر نے تسلی سے اس کے اپارٹمنٹ کا جائزہ لیا۔ ایک چھوٹا سا مگر روشن اپارٹمنٹ تھا۔ ایک جانب چھوٹا سا بیڈ روم تھا جس پر 5 سیڑھیاں چڑھ کر جانی پڑتی تھیں۔ اس کی پارٹیشن ایک گلاس سے کی گئی تھی جس پر ابھی پردے ہٹے ہوئے تھے اور بیڈ کی بکھری چادر نظر آ رہی تھی۔ پھر اس کے سامنے چھوٹا سا ڈرائنگ روم پلس سٹنگ روم تھا اور اس کے سامنے والی دیوار گلاس وال تھی جس کے ایک کونے سے پردے ہٹے ہوئے تھے۔ دوسرے کونے میں چھوٹا سا کچن اور وہاں رکھی ڈائننگ ٹیبل اور اس کے گرد رکھی 2 کرسیاں۔ اس کے سامنے چھوٹی سی لائبریری تھی۔ وہ چھوٹا سا اپارٹمنٹ تھا مگر مکمل تھا اور خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھا۔ مریم سوجی ہوئی آنکھوں سے اس سے جائزہ لیتے دیکھ رہی تھی۔ وہ وہی تھا، گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا اور وہ اس کے سامنے سے گزر گئی تھی۔ بہت خوبصورت اپارٹمنٹ ہے، یہ میرا گھر ہے، وہ جتاتے لہجے میں بولی۔ حاشر اس کی طرف متوجہ ہوا، اس کی سوجی آنکھوں نے توجہ کھینچ لی تھی۔ وہ چلتا ہوا اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ وہ چوتھی سیڑھی پر بیٹھی آنکھوں میں سختی بھرے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ حاشر نے گہری سانس لی۔ کیسی ہو؟ جس کام کے لیے آئے ہو وہ کرے نا، اس نے طنز کیا۔ کس کام کے لیے آیا ہوں؟ وہ اسی طرح سے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ آپ کو بھی معافی تلافی چاہیے ہوگی تاکہ سکون سے رہ سکیں، تو شروع کریں اپنا کھیل۔ سوچ لو کہیں ایسا نہ ہو تمہیں ہی معافی مانگنی پڑ جائے۔ وہ ایک ایک لفظ چباتا اس سے 2 قدم نیچے بیٹھ گیا تھا، پاؤں زمین پر ہی تھے، رخ موڑ کر سیڑھیوں کی گرل سے ٹیک لگا لی تھی۔ واہ کیا ہی خوش فہمیاں ہیں، میں آپ سے معافی مانگوں گی؟ کیوں مانگوں گی میں آپ سے معافی؟ ہاں، بھڑک اٹھی تھی۔ حاشر نے واضح محسوس کیا تھا وہ اس بات سے بے پرواہ تھی کہ وہ اس کے سامنے بیٹھے بغیر دوپٹے کے ہے۔ کچھ تھا اس کے انداز میں، غصہ اور حقارت، ہاں حقارت بھی تھی۔ وہ اسے بے وفا سمجھ رہی تھی، وہ اس پر اپنا سارا غصہ نکالنا چاہتی تھی، برسوں کا دبا غصہ، مشکل وقت میں ساتھ چھوڑنے کی تکلیف آنکھوں میں واضح تھی۔ حاشر نے ہاتھ بڑھا کر اس کا ہاتھ تھامنا چاہا، اس نے غصے سے ہاتھ چھڑا لیا تھا، تیزی سے نین کٹورے بھرنے لگے تھے۔ کوئی ضرورت نہیں مجھے ہاتھ لگانے کی، اب روتا دیکھ کر ہمدردی ہو رہی ہے؟ اس وقت کہاں تھے؟ کیوں چھوڑ دیا تھا؟ وہ رو پڑی تھی، جلتی آنکھوں میں پھر سے پانی آ جانے کی وجہ سے تکلیف بڑھ گئی تھی۔ حاشر اٹھ کر اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ نہیں چھوڑا تھا تمہیں؟ کیسے چھوڑ سکتا تھا؟ مریم نے روتے ہوئے اس کے کندھے پر سر رکھ لیا تھا۔ آج ہی سارے ضبط ختم ہونے تھے، برسوں بعد رونے کے لیے کوئی کندھا دستیاب ہوا تھا۔ وہ سالوں سے اکیلے روتی آئی تھی، روتے ہوئے پھر سے اس کی ہچکیاں بن گئی تھی۔ بہت مشکل دن تھا، آج ہی ضبط کے سارے بندھن ٹوٹنے تھے۔ اس کا جسم کانپ رہا تھا، برسوں کی تکلیف تھی۔ حاشر نے اسے سکون سے رونے دیا، اس کے کندھے کے گرد اپنا بازو کا تحفظ بنائے، اس کے کندھے کو تپک رہا تھا۔ جب اسے روتے ہوئے احساس ہوا کہ حاشر کے کندھے پر سر رکھے رو رہی ہے، ایک دم سے پیچھے ہوئی تھی اور دونوں ہاتھوں سے آنکھیں صاف کیں اور گالوں کو بھی صاف کیا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ مریم نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، وہ اب اس کا شوہر نہیں تھا۔ کاش
کہ مر جاتا جب اس کا نہیں تھا تو اسے پھر سے رونا آیا۔ وقت نے اس کے بہت سے ناقابل تلافی نقصان کیے تھے۔ اس کی پھر سے بڑھتی آنکھوں کو دیکھ کر حاشر نے فوراً وارننگ دی، بس کرو اب، بہت رو لیا۔ حاشر نے ضبط کی داد دینی چاہی تھی، وہ پرسکون تھا۔ پہلی بات یہ بتاؤ تم گھر سے نکل کر میرے پاس کیوں نہیں آئی تھی؟ اب اس نے اپنا رجسٹر کھول لیا تھا۔ طلاق کے بعد کوئی گنجائش بچتی ہے؟ مریم نے الٹا سوال کیا۔ تم نے طلاق نامہ خود پڑھا تھا؟ کیوں پڑھتی میں جب معلوم تھا؟ 2 دن پہلے آپ کی والدہ نے فون کر کے سب کہہ دیا تھا، پھر آپ کے پیپرز کو پڑھنے کی گنجائش بچتی تھی؟ حاشر نے افسوس سے اسے دیکھتے ہوئے کوٹ کے اندرونی جیب سے فولڈ کیا ہوا وہ لفافہ نکالا۔ اسے پڑھو، یہی کاغذ سے نا؟ پڑھو اور بتاؤ کیا ہے یہ۔ اور پڑھنے کے بعد جو مریم کے چہرے کے تاثرات تھے وہ کسی طور نظر انداز کیے جانے کے قابل نہیں تھے۔ حاشر نے واضح خوشی دیکھی تھی۔ تم نے پاکستان کیوں چھوڑا؟ حاشر اس سے ایک ایک چیز کا حساب لینے والا تھا۔ مریم نے چہرے پر ہاتھ پھیر کر خوشی سے اس تاثر کو حاشر سے چھپانا چاہا۔ حاشر نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ مریم نے نظریں اپنے پیروں پر ٹکا لی تھی۔ خود پر اتنا غصہ آنے لگا، بھلا کیا ضرورت تھی اسے بن کہے معاف کرنے کی؟ جی حاشر نے معافی نہیں مانگی تھی اور وہ اسے پھر بھی معاف کر چکی تھی، اور اب اس وقت اس کے سامنے کھڑی شرما رہی تھی۔ ڈوب کے مر جاؤ مریم، وہ خود کو سنا رہی تھی۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے اسے صوفوں کی جانب لے آیا تھا۔ کچھ پوچھا ہے تم سے؟ حاشر نے بات دہرائی۔ پاکستان میں نہیں رہ سکتی تھی؟ اگر رہتی تو کہیں چھپ کے؟ مجھے وہاں سے نکلنے کے بعد ایک اچھی اور مکمل زندگی گزارنی تھی، یوں چھپ چھپا کے نہیں۔ ساری زندگی کے لیے مجرم تھی، مگر اپنے لیے تو نہیں تھی۔ میں تو جانتی تھی کہ میں بے گناہ ہوں، میرے لیے یہی کافی تھا۔ میرے لیے اپنے حق میں اپنی گواہی بھی کافی تھی، اور جب بے گناہ تھی تو میں اچھی زندگی ڈیزرو کرتی تھی جو پاکستان میں ناممکن تھی۔ بولتے ہوئے پھر اسے وہ دن یاد آنے لگے۔ مریم نے اپنے پردیس کے ذکر کو مختصر کرنا چاہا، مگر حاشر ایک ایک بات پوچھتا رہا اور مریم خود پر قابو پائے اسے سب سناتی رہی۔ پھر بنا مریم کے پوچھے وہ اپنا سفر بتانے لگا۔ ردا کے ذکر پر اس کے چہرے کے عضلات تن گئے تھے۔ تم جانتی تھی وہی اصلی مجرم تھی؟ حاشر غور سے اس کے چہرے کو پڑھ رہا تھا۔ ہاں، تو بتایا کیوں نہیں تھا؟ اسے دھچکا لگا تھا۔ شروع میں اندازہ نہیں تھا، مگر جب بھی سوچتی ہر بار اسی کی طرف شک جاتا تھا۔ پھر میں سوچتی کہ میں کہیں بدگمان تو نہیں ہو رہی۔ وہ تو میری بہت اچھی دوست تھی، میں اپنے آپ کو جھٹلا دیتی تھی۔ میں کبھی مڑ کر نہیں دیکھنا چاہتی تھی کہ میری پیٹھ میں چھرا کے اس نے گھونپا تھا۔ میرے لیے ایک ہی تکلیف بہت تھی، میں یہ نہیں چاہتی تھی کہ جب مڑ کر دیکھوں تو کوئی پیارا نظر آئے۔ وہ آہستگی سے بول رہی تھی۔ حاشر نے افسوس سے سر ہلایا۔ وہ واقعی بہت معصوم تھی۔ ردا کے پکڑے جانے کے بعد اس نے مجھے وہاں بلایا تھا کہ میں اس کی طرف سے تم سے معافی مانگوں۔ وہ تلخی سے ہنسی۔ پتہ نہیں انسان کیوں اتنے خود غرض ہوتے ہیں، گھر کے گھر تباہ کر دیے اور سوچتے ہیں پھر معافی سے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ حاشر نے اس کے چہرے پر آئی ایک لٹ کو پرے کیا، دوسرے ہاتھ میں اس کا ہاتھ تھام رکھا تھا، ویسے ہی جیسے ہمیشہ پکڑتا تھا۔ اس نے جب اماں کی قسم اور اپنے جواب کا بتایا تو مریم کا کہکا بلند ہوا تھا۔ روئی روئی آنکھوں سے وہ ہنستے ہنستے بے حال ہونے لگی تھی، اور اس کا ڈمپل کئی سالوں بعد اسے دیکھنے والا آیا تھا۔ او مائی گاڈ حاشر، واقعی آپ نے ایسا کہا؟ کئی سالوں بعد وہ دل سے ہنس رہی تھی، آنکھوں کی رونق لوٹ آئی تھی۔ میں کبھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ ان قسموں کا بھی توڑ ہوا کرتا ہے، بول کر وہ پھر سے ہنسنے لگی۔ کافی دیر باتوں کے بعد حاشر کو بھوک لگنے لگی۔ تمہاری وجہ سے اتنے دنوں سے سکون سے کھانا نہیں کھایا، کچھ بناؤ جلدی سے۔ کیا بناؤں جلدی سے؟ مرغ مسلم اور بریانی بنانے کو نہیں کہا؟ اتنا پریشان ہو رہی ہو، کچھ بھی بنا لو۔ پھر وہ مٹر پلاؤ بنانے کا سوچ کر اٹھی۔ وہ چاول نکال رہی تھی جب حاشر نے اس کے بالوں سے بال پن نکال لیا۔ سارے بال کھل گئے تھے اور اس کی پیٹھ کو ڈھانپ لیا تھا۔ مریم نے جھنجھلا کے اسے مڑ کر دیکھا۔ وہ اس کے بالوں کو تکے جا رہا تھا۔ تمہارے بال گھنگریالے ہیں؟ اس کی صدمے بھری آواز آئی تھی۔ مریم کا دل خوش ہوا، اس کے بال اسے پسند آئے تھے۔ آپ کو اچھے لگتے ہیں گھنگریالے بال؟ اس کی آواز میں کھنک تھی۔ طاہر شاہ کسے پسند آتا ہے؟ حاشر نے سنجیدگی سے پوچھا۔ جی؟ مریم نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ آئی ٹو آئی، وہ ہلکے سے گنگناتا ہوا ڈائننگ ٹیبل کے گرد رکھی ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ مریم کو جب بات سمجھ میں آئی تو اس نے صدمے سے اسے دیکھا۔ وہ اس کی بے عزتی کر کے گیا تھا ابھی۔ جلدی کرو، مجھے بھوک لگی ہے۔ وہ اس کے صدمے کو خوب سمجھ رہا تھا۔ مریم نے غصے سے مڑ کر پھر سے بالوں کو باندھ لیا تھا اور اب جلدی جلدی ہاتھ چلا رہی تھی۔ پیچھے وہ بھی اسی تیزی سے اسے آئی ٹو آئی سنایا جا رہا تھا۔ میرے بالوں کی چھوڑیں، اپنی فکر کریں، بوڑھے ہو رہے ہیں۔ وہ مڑے بغیر چمچہ ہلاتے ہوئے بولی۔ سالوں بعد وہ ملا تھا اور اس سے بہت محبت کرتا تھا۔ میری اماں کو بھی یہی ٹینشن تھی، بڑھتی عمر کے ساتھ پھر شادی مشکل ہو جائے گی۔ وہ اپنی سنا رہا تھا۔ ارے بڑھتی عمر کا خوف، وہ مڑ کر کسی کمرشل بریک کی طرح شروع ہوئی۔
پونڈز کریم لگائیں، بڑھتی عمر جیسے تھم سی جائے۔ اپنی طرف سے اس نے اسے لاجواب کیا تھا۔ اچھا، پونڈز والوں کے پاس بالوں کو سیدھا کرنے کی کوئی پروڈکٹ ہے تاکہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو جائیں حاشر اور مریم؟ نہ کسی کی بڑھتی عمر رہے گی، نہ گھنگریالے بال۔ مریم نے سلاد کے لیے اٹھایا کھیرا، غصے سے پلٹ کر اس کی طرف پھینکا۔ یہ شخص سالوں بعد اسے مل رہا تھا۔ حاشر نے کھیرا کیچ کر لیا تھا۔ دھو کر تو پھینکتی، ذرا جو شوہر کی خدمت کا شوق ہو۔ کھیرے کا معائنہ کرتے ہوئے اسے دھونے کے لیے اٹھنے لگا۔ مریم نے اپنے رشتے کی پہلی شرط یہی رکھی تھی کہ اسے پاکستان لوٹ کر نہیں جانا تھا۔ وہ پھر سے ایسے لوگوں کے بیچ نہیں رہ سکتی تھی جو اس کے برے وقت میں اسے کسی گلے سڑے حصے کی طرح دور پھینک دیتے تھے۔ حاشر چاہے تو رشتہ قائم رکھے ورنہ توڑ دے۔ رشتہ توڑنا تو ناممکن تھا، مگر اس کی پاکستان میں بھی بہت سی مصروفیات تھیں جن کا حل یہ تھا کہ وہ کچھ دن پاکستان میں رہتا تھا اور کچھ دن اس کے پاس آ جاتا تھا۔ اور اب وہ ماسکو نہیں، ایمسٹرڈیم رہتے رہے، کیونکہ ان کا ایک آفس یہاں بھی تھا۔ انہوں نے نیا گھر لیا تھا جو اس سے بڑا تھا۔ حاشر کا ارادہ تھا وہ پاکستان کی مصروفیات کو کم کر کے مکمل طور پر بس یہیں کا بزنس سنبھال لے۔ زندگی نے بہت کچھ لیا تھا تو بہت کچھ دیا بھی تھا۔ ان کی 2 سال کی بیٹی تھی۔ مریم اس کے گھنگریالے بال دیکھ کر اتنی خوش ہوئی تھی کہ حد نہیں، مگر حاشر نے پھر بھی اسے طاہر شاہ کہنا نہیں چھوڑا تھا۔ سب محبتیں ایک طرف، یہ طاہر شاہ کی چڑ ایک طرف۔ آج وہ 15 دن بعد گھر آ رہا تھا۔ مریم نے ڈنر کی تیاری کر لی تھی۔ ہر بار اس کے گھر آنے پر کسی دعوت کا سا اہتمام کرتی تھی۔ اب بھی بنی سنوری اس کا انتظار کر رہی تھی، اور جب وہ گھر آ کر بیٹی سے ملا تو اس کی مسکراہٹ گم ہوئی۔ مریم نے اس کے بالوں کی افریقی مینڈیاں بنائی ہوئی تھیں۔ یہ کیا ہے؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ بالوں پر کچھ ہو تو اسے ہیئر اسٹائل کہتے ہیں، اب کہو طاہر شاہ۔ اس نے ہنسی دبائی۔ وہ سنجیدگی سے بیٹی کے بال کھولنے لگا۔ نہیں، میں نہیں کھولنے دوں گی، کتنی تو پیاری لگ رہی ہے۔ اس نے بیٹی کو اٹھا لیا، وہ اسے تنگ کر رہی تھی۔ مریم، آج کے بعد میری بیٹی کا ایسا ہیئر اسٹائل نہ بنانا، بہت مہربانی، اس نے غصے سے کہا۔ مریم پر ذرا اثر نہ ہوا۔ پہلے وعدہ کریں، پھر کبھی طاہر شاہ کا نام نہیں لیں گے۔ ٹھیک ہے، وعدہ۔ اب وہ بیٹی کے بال کھول رہا تھا۔ اپنی ظالم ماں کو دیکھو، کیسے افریقیوں کی طرح کھوپڑی سے بال چپکا دیے تمہارے۔ وہ بیٹی سے بول رہا تھا۔ اتنے پیارے بال ہیں میری بیٹی کے، خامخواہ حلیہ بگاڑ دیا۔ اچھا، اور بیٹی نے وراثت میں یہ بال ماں سے لیے ہیں، اور بیٹی کی ماں نے سانپ والے انکل سے۔ طاہر شاہ، اب حاشر مسکرا رہا تھا۔ وہ پیر پٹکتی کچن میں چلی گئی تھی۔ تم نے کہا تھا طاہر شاہ کا نام نہ لینا، میں نے نہیں لیا، اب کیوں ناراض ہو گئی؟ اس نے پیچھے سے صدا لگا کر پوچھا تھا۔ وہ پٹک پٹک کر برتن ڈائننگ ٹیبل پر رکھ رہی تھی۔ حاشر بیٹی کے سارے بال کھول کر اب ناراض بیوی کو منانے جا رہا تھا۔ ان دونوں نے اپنی زندگی کے بہت مشکل دن دیکھے تھے۔ ایک نے اپنا ایمان جیتا تھا اور دوسرے نے وفا کی نئی مثال قائم کی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے پرفیکٹ میچ تھے، بیسٹ کپل۔